सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुल्क की सियासी फजा में तजब्जुब की कैफियत है। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी हैं, उन्होंने अपने जलसों की इनिंग को बड़े शानदार तरीके से मुकम्मल कर लिया है। अब वो नेक्स्ट राउंड में दाखिल हो रही है। आया वो धरने की कॉल देते हैं, लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं, ये आने वाले दिनों में हम देख लेंगे। अगले चंद घंटे में चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मुल्क के अंदर एक और सिचुएशन डेवलप हो रही है, और वो ये कि सहाफियों की और सियासतदानों की जबरी गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। अब अंदाजा कीजिए कि एक केस 50 साल पहले अब लॉन्च हुआ था और फाइलें बोसीदा हो चुकी होंगी, कागज तकरीबन फट चुके होंगे, लेकिन इसके बावजूद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट एकदम से उठता है और शीरी मजारी साहबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी साहबजादी फरमा रही है कि इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। हुकूमत के आला ओहदेदारान ये तक कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इन सब का किरदार नहीं है तो बैठे बिठाए एकदम से ऐसा क्या हुआ कि शीरी मजारी साहबा को गिरफ्तार करने के लिए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट एकदम से एक्टिव हो गया? और ऐसा क्या हुआ कि लाहौर से टीम आई, इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया, लाहौर ले गई और तवक्को की जा रही है कि थोड़ी देर बाद उनको छोड़ दिया जाएगा, उनकी रिहाई हो जाएगी। इसी सारी कैफियत के अंदर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज शब 11:30 बजे पेश करने का हुक्म कर दिया है शीरी मजारी को। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को बुला लिया गया है। आईजी साहब से अब तमाम तर सवालात पूछे जाएंगे, और सिर्फ यही नहीं बल्कि 11 बजे अरशद शरीफ साहब, जिनके खिलाफ हैदराबाद के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ, उनको भी बुलाया गया है ताकि वो आए और अपनी सफाई में बात कर सकें कि उनके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया गया है। तमाम तर जो सिचुएशन है वो मुल्क की सियासी फजा को एक सरासीमगी की कैफियत की तरफ धकेल रही है। क्या इस मुल्क के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबल है जो देख रहा हो कि अगर इस तरह से गिरफ्तारियां हुई तो मुल्क किस तरह की अनारकी की कैफियत की तरफ जा सकता है? हमजा शहबाज शरीफ साहब ने रिहाई का हुक्म दे दिया। वो कहते हैं कि गिरफ्तारी हमारे कहने पर नहीं हुई। अगर उनके कहने पर नहीं हुई तो किसके कहने पर हुई है? तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालात हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। जवाब ये भी जानना जरूरी है कि क्या इमरान खान साहब एक तवील मुद्दती लॉन्ग मार्च या धरना करने के मूड में है? और अगर इलेक्शन की ही बात है, तमाम स्टेक होल्डर्स प्लस पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन चाहती हैं, तो एतराज किसको है? और आने वाले दिनों में इलेक्शंस अगर होते हैं तो क्या उसके नतायज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को काबिल कबूल होंगे? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बात करेंगे। आज के हमारे 4 मौजूद पैनलिस्ट होंगे। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। जनाब एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, मुल्क के मरूफ माहिर आइन और कानून, हमारे साथ स्काइप लिंक पर जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा मलिक साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा है, कुछ ही लम्हों में हमें ज्वाइन कर रही हैं। जनाब अफजल खान साहब, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, थोड़ी देर में हमारे स्टूडियोज में होंगे। और ईमान मजारी साहिबा, जो कि काफ़ी टाइम से टफ टाइम दिए हुए हैं, उनको लग रहा है कि ये गिरफ्तारी किसी और तरीके से हुई है, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। सबसे पहला सवाल अगर मैं ईमान हाजिर मजारी साहिबा से पूछना चाहूँ। ईमान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुआ क्या, वाकया कैसे पेश आया, गिरफ्तारी कैसे हुई, क्या आपकी आंखों के सामने हुआ ये? जी देखिए, मुझे मालूमात इस तरह कुछ पहुंची, और एक मैं वजाहत कर दूं कि गिरफ्तारी नहीं है, ये अगवा करना है। क्योंकि गिरफ्तारी में एक प्रोसेस होता है, पहले आपको नोटिस वगैरह जाते हैं अगर कोई ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। हमें तो कुछ ना बुलाया गया था ना बताया गया था। मैं घर पे थी जी, मैं अपने नीचे दफ्तर में गई तो जो हमारे नेबर्स हैं उनका ड्राइवर मेरे घर पे आया हुआ था, और उसने मुझे कहा कि मेल पुलिस ऑफिसर्स मेरी वालदा को लेकर घसीट कर चले गए, उनके कपड़े फाड़े हैं, ये वो। तो मुझे ये मालूमात मिली थी सबसे पहले, तो मैंने शेयर की। उसके बाद कोई वीडियो आई है, तो अभी तक मुझे एग्जैक्ट फैक्ट्स ऑफ दी अबडक्शन नहीं पता। बट मैं अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ, मैं अपनी वालदा का इंतज़ार कर रही हूँ। और जो एक अस्करी इदारा इसमें मुलव्विज़ है लोगों को गायब करने में, उन्हें भी समझ आ जानी चाहिए कि इस तरह मुल्क नहीं चल सकता, ये सस्टेनेबल नहीं है। ईमान साहिबा, ये फरमाइएगा कि क्या उन पर तशद्दुद भी किया गया? आपने जिस तरह सुबह
دو تین جگہوں پر یہ بات کہی اور اظہار کیا اس بات کا خدشہ بھی کہ ان کو مارا پیٹا گیا ہے، ایسا ہوا ہے کچھ؟ جی دیکھیں، یہ مجھے معلومات اس شخص نے دی تھی جو ہمارے ہمسائے ہیں، ان کے جو ڈرائیور ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے خود دیکھا تھا، تو یہ انہوں نے معلومات مجھ تک پہنچائی تھی. میں ادھر نہیں تھی جب انہیں اغوا کر رہے تھے، تو میں کنفرمیشن نہیں کسی چیز کی دے سکتی. جیسے جیسے انفارمیشن میرے پاس آئی وہ میں نے شیئر کی. اچھا، یہ بھی کہا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے حکم جاری ہوا ہے کہ انہیں 11:30 بجے پیش کیا جائے. کیا آپ کی اطلاعات میں ایسی کوئی بات ہے کہ ان کی رہائی ہو چکی ہے یا ممکن ہونے جا رہی ہے تھوڑی دیر بعد؟ جی ابھی تک تو کوئی رہائی نہیں ہوئی. جب تک میں اپنی والدہ کو دیکھوں گی نہیں، میں یقین نہیں کر سکتی ان باتوں پر. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیا ہے 11:30 بجے کا، تو مجھے امید ہے انلیس وہ اپنے آپ کو کنٹیمپٹ میں ہولڈ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ میری والدہ کو پروڈیوس کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے بیان دیا ہے کہ حکومت کا ان کو حراست میں لینے کے حوالے سے کوئی کردار نہیں ہے اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اس کو انڈورس کریں گی کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے بطور وزیر داخلہ؟ دیکھیں جی، مجھے تو نہیں پتا کہ کس کی انوالومنٹ ہے کس کی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو کچھ بتایا ہی نہیں گیا، تو مجھے نہیں پتا کہ کیا حکومت انوالوڈ ہے. لیکن ایک بات مجھے کنفرمڈ ہے کہ یہ وہ عسکری ادارہ ضرور اس میں انوالوڈ ہے، کیونکہ میری والدہ ان کی تنقید کری تھی، ہر روز انہیں ٹیگ کری تھی اپنی ٹویٹس میں. اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ اتنے کم ظرف لوگ ہیں کہ وہ بزدل ہیں، وہ تنقید نہیں برداشت کر سکتے. ایمان صاحبہ، 50 سال پرانا کیس کھولا گیا ہے. ہمارے ملک کے اندر ایسے بھی کیسز ہیں جس میں ویڈیوز سامنے ہوتی ہیں، قاتل صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر ہمارا نظام قانون جو ہے وہ اس کا منہ چڑھا رہا ہوتا ہے کیونکہ اندھے گونگے بہرے بن جاتے ہیں. لیکن 50 سالہ پرانا کیس اچانک سے کھل جاتا ہے. کیا اس کیس میں کسی قسم کی کوئی صداقت ہے؟ وہ فائل واقعتاً ایگزسٹ کرتی تھی جو کھلی ہے؟ ایمان صاحبہ، آپ تو خود لائر ہیں. جی ابھی تک تو میں نے نہ تو کوئی فائل دیکھی ہے، نہ کہیں ہمیں بلایا گیا ہے. یہی میں بار بار بات کہہ رہی ہوں کہ میں خود وکیل ہوں، ہم قانون سے بھاگتے نہیں ہیں. اگر ایسی کوئی بات ہوتی، میری والدہ کو بلایا ہوتا کسی تفتیش میں، تو ہم دونوں پیش ہوتے، میں ان کے ساتھ جاتی. ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں نہ کچھ بتایا گیا ہے. اور اس طرح کیس کرنا یہ مجھے میلیفائڈے لگ رہا ہے کہ آپ نے صرف بیسکلی انہیں ڈرانا تھا، ان کے خاندان کو ڈرانا تھا، لیکن ہم ڈرتے نہیں ہیں. تو انہیں بھی یہ پیغام بچانا چاہیے کہ اس طرح کی شیملیس ٹیکٹک سے ہم نہیں ڈرتے. اگر ایسی صورت بنتی ہے کہ ان کو رہا نہیں کیا جاتا یا آج کسی بھی طور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش نہیں کیا جاتا، تو آپ بطور ان کی صاحبزادی آئندہ کیا لاہ عمل اختیار کریں گی؟ کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی دیکھیں، اگر میری والدہ کو آج نہیں رہا کیا جاتا تو پھر میں جنرل باجوہ سے ڈائریکٹلی جا کے GHQ میں بات کروں گی. آلرائٹ، جناب ایمان حاضر مزاری صاحبہ، صاحبزادی شیریں مزاری صاحبہ کی ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ایمان صاحبہ، آپ نے اپنے موقف سے آگاہ کیا. میں چاہوں گا کہ تھوڑی دیر بعد مزید بھی آپ سے بات. عالیہ حمزہ صاحبہ کے پاس جانے سے پہلے اظہر صدیق صاحب، کس طرح کا ہمارا نظام انصاف ہے اور نظام قانون ہے کہ 50 سال پرانی ایک فائل کھول دی جاتی ہے اور جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور خود ان کی صاحبزادی ایک وکیل ہے، وہ کہہ رہی ہیں ایسی کوئی فائل ایگزسٹ نہیں کرتی. بہت شکریہ جمیل فاروقی صاحب. تکلیف اور دکھ اس بات کی ہے کہ بالکل آئین پاکستان 1973 موجود ہے، نظام عدل موجود ہے. پچھلے دنوں یعنی کچھ عرصہ ہو گیا، کوئی 3 سال قبل جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے ایک ججمنٹ دیا ہے، 7 ممبر بینچ ہے، اس کے اندر FIR کرنے کا آپ کا حق ہے. اور FIR جب آپ نے گرفتار کرنا ہے تو آپ کو سٹرونگ ریزنز دینے ہیں، وجوہات بتانی ہیں جو سامنے لے کر آنی ہے. تکلیف اس سارے معاملے میں ہے. میں کچھ اس کیس کی ہسٹری تھوڑی سی جانتا ہوں کہ اپنا ایمان کے جو دادا ہیں اور شیریں مزاری صاحب کے جو والد صاحب ہیں، ان کے کیس ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں خواجہ طارق رحیم، وہ دیکھتے رہے ہیں. یہ لینڈ ریفارم کا معاملہ ہے، 70 سے پہلے کی باتیں ہیں. 12,000 یونٹ ٹوٹل رکھ سکتے تھے، 22 یونٹ پر ایکڑ، اور 2,000 اگر ایکڑ رکھا ہوتا تھا. 4 کمپنیاں تھیں، اس میں ایک پروگریسو کمپنی بھی تھی جس میں یہ ان کے جو ہے نا شیریں مزاری صاحب کے والد صاحب کا. تو شیریں مزاری صاحب کا تو اس سے تعلق نہیں ہے. ان کے ایک اور رشتہ دار ہیں، غالباً ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہ کراچی میں رہائش پذیر ہیں اور ان کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے. کوسچن بڑا سیدھا سا ہے
کہ یہ اینٹی کرپشن کا کیس آج کیسے بنتا ہے. 50 سال 60 سال قبل یا 55 سال قبل یہ وقوع جو بنایا گیا ہے، مان لے کوئی ہوا ہوگا، مان لے کوئی کرپشن ہوئی ہوگی، تو یہ 55 سال کیا کرتے رہے ہیں. کہانی بڑی مزیدار ہے ایک قسم کی. تو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کی نظر میں. نا ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے آپ کی نظر میں. جی بالکل. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر جو ہے نا احد چیمہ کے اگینسٹ کیسز ختم کیے گئے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے 4 دن قبل، تاکہ یہ کہا جائے کہ ہم نے تو ختم نہیں کیے گئے. اسی طرح یہ والا کیس بھی زندہ کیسے کیا گیا، یہ شو کیا گیا مارچ کے اندر، اور آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ جانے والی تھی. تو یہ جو ہے نا شاہ سے شاہ کے وفادار جو ہمارا بیوروکریسی کے اندر، اور یاد رکھیں یہ ڈی جی خان کے اندر کیس ہے. ڈی جی خان میں مولانا فضل الرحمان یا کو آپ سب کو پتا ہے کہ کیا رول ہے ان کا. جگہ دیکھیں چوز کون سی کی جا رہی ہیں کہ جہاں پر پولیٹیکل رول پریشر اس طرح تاکہ کوئی بندہ جہاں سے جائے بھی ضمانت کرانے کے لیے وہاں، تو وہاں پر اتنا پریشر ہو وہ برداشت ہی نہ کر سکے. جیسے اٹک میں کر دیا گیا سمیع ابراہیم، ارشد شریف صاحب کا میرپور خاص میں کر دیا گیا. بندہ پوچھے تھے یار مان لیا اچھا واقعہ ہوا ہے، چلے کچھ کیا بھی ہے، تو یہ تو انڈر دی پیکا ایکٹ ہے نا. پیکا ایکٹ کے تحت کریں نا، اسلام آباد میں پرچے درج کریں آپ، وہاں بیٹھ کے انکوائری اور انویسٹیگیشن کریں آپ. یہ نظر آ رہا ہے بالکل فاشزم ہے. اظہر صاحب ساتھ رہیے گا، اظہر صاحب ساتھ رہیے گا. آپ کے ہمارے پاس بڑا تفصیلی ٹائم ہے آپ کے پاس، میں دوبارہ آتا ہوں. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال تو دی. سینئر ممبر پارلیمنٹ شیریں مزاری صاحبہ ابھی استعفے ان کے قبول نہیں ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں پارلیمان کی رولز کیا کہتے ہیں؟ کیا اسپیکر کو پہلے کانفیڈنس پہ لینا نہیں چاہیے تھا اس گرفتاری یا ہراسگی سے پہلے؟ کیونکہ ایمان تو کہہ رہی ہیں کہ گرفتاری کوئی نہیں ہوئی کیونکہ کچھ نہیں دکھایا گیا، ایسے اٹھا لیا گیا ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جمیل. سب سے پہلے تو میں ایمان کو یہ کہنا چاہوں گی، ایمان آپ ایک بہادر ماں کی بہادر بیٹی ہیں، اور آپ کے ساتھ تحریک انصاف کیا پورا پاکستان اس وقت کھڑا ہے. جس طرح سے آپ کی والدہ کو یہ ان کو اغوا کیا گیا، یہ گرفتاری نہیں ہے. ابھی ہم 3 دفعہ میں آج پروٹیسٹ کر چکی ہوں. ایک دفعہ میں جرنلسٹ کے ساتھ، دوسری دفعہ ابھی جو میں لیٹ پہنچی ہوں لبرٹی چوک میں اس وقت پروٹیسٹ ہو رہا تھا شیریں مزاری صاحبہ کے لیے. شیریں مزاری صاحبہ پی ٹی آئی کا ایک فیس ہے، ایک سینئر لیڈرشپ ہے، اور ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے. آپ کے لیے شاید وہ آپ کی والدہ محترمہ ہے، ہمارے لیے وہ ہماری لیڈر بھی ہیں، سینئر خاتون بھی ہیں، اور ایک وہ عورت ہیں جس نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے، سچائی سے ڈٹی رہی ہیں، ایک شیرنی کی طرح انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا. تو اس لیے میں آپ کو بتا دوں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. دوسری بات میں جو کہنا چاہتی ہوں، ایمان کی بالکل جینون ریزنز ہیں. اگر وہ کوئی بات کر رہی ہے، اگر وہ کوئی اشارہ کر رہی ہے، تو ان اداروں کو سامنے آ کر اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے. کیونکہ ہو کیا رہا ہے، یہ ملک تو ہے نہیں، یہ تو ایک سرکس انہوں نے یہاں پر لگایا ہوا ہے. ذرا میں آپ کو ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ کے بتاتی ہوں. وہ آتی ہیں، وہ فتنہ عورت، جھوٹی عورت، وہ آ کر سب سے پہلے یہ کہتی ہیں شیریں مزاری اپنی بے گناہی ثابت کرے اور عدالت میں کیس لڑیں. مطلب جو خود ضمانت پر مجرمہ باہر بیٹھی ہو، وہ آ کر یہاں پر ہمیں آئین قانون کا سبق دے رہی ہیں. پھر ایک اور آتے ہیں. میں آج تک ملک احمد خان صاحب کی میں دل سے عزت کرتی تھی، اور میرا نہیں خیال تھا کہ وہ اس طرح کی بات کسی خاتون کے بارے میں کریں گے. مطلب جو الفاظ انہوں نے آج شیریں صاحبہ کے بارے میں کہے، مجھے نہایت افسوس ہوا ہے. لیکن اس کے بعد مجھے یہ یاد آ گیا کہ ان کا تعلق بھی اسی غنڈہ لیگ اور انہی گلو بٹوں کے گروپ سے ہے جو آج تک عورتوں کی صرف تزویر کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں آ کر؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ شیریں مزاری کو عدالت کے حکم پر گرفتار کیا گیا. اب وہ تیسرے صاحب آتے ہیں، وہ جو ککڑی والے صاحب ہیں، فلیٹیز کے وہ جو وزیر اعلیٰ یا ہائی کورٹ کے وزیر اعلیٰ، وہ آ کر بڑا جی کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہیں شیریں مزاری کو رہا کر دیا جائے. وہ قابل احترام. بھئی آپ ہیں کون؟ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ان کو کسی عدالت کے حکم پر گرفتار کیا گیا تو شہباز شریف صاحب کون ہے، حمزہ شہباز کون ہے ان کی رہائی کا حکم دینے کے لیے؟ ایک ڈیو پروسیس ہے. حمزہ شہباز کون ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ یہاں حکومت کو ہی نہیں پتا کہ یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے. تو یہ جو بات کر رہی ہیں بالکل ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جب تک شیریں مزاری صاحبہ نہیں آئیں گی ہم پروٹیسٹ جاری رکھیں گے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری کسی بھی خاتون کو حفظ بیجا میں رکھا جائے اور ہم اپنے گھروں میں آرام سکون سے بیٹھیں. ہمارے گھروں کی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اور یہ برداشت نہیں ہوگا. جو اس میں ملوث ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، جو ان کے ہینڈلرز ہیں، انہیں آ کے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے. کیونکہ یہ حکومت اتنی نااہل ناتجربہ کار ہے کہ اپنی غلطیوں کا بھی ملبہ
یہ اداروں پر ڈالتی ہے. اب آپ آ جائیں رولز آف بزنس. جمیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی پلیز کہہ دیجیے. آخری بات, رولز آف بزنس کیا کہتے ہیں؟ رولز آف بزنس یہ کہتے ہیں کہ شی از اے سٹنگ ایم این اے. سٹنگ ایم این اے کے اوپر آپ نے اس کے وارنٹ جاری کر کے اس کو گرفتار کرنے سے پہلے اسپیکر سے پرمیشن لی ہے. کیا کسی اسپیکر سے انہوں نے پرمیشن لی ہے کہ شیریں بازار؟ ان کو اغوا کیا گیا ہے, ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی ہے, ان کو جس طرح سے دھکے مار کے ان کے پرس کو کھینچ کر اور ان کو کھینچ کر لے کر جایا گیا, یہ ساری پاکستانی عوام کی, کیا پاکستانی عورتوں کی تذلیل ہے. یہاں پر شریفوں کو لگتا ہے صرف ان کی عورت ہے, باقی عورتیں نہیں ہیں. کہ یعنی ایک 50 سالہ پرانا کیس نکال کر آپ ایک سینئر خاتون کو اس طرح سے گھسیٹیں, آپ ماڈل ٹاؤن میں حاملہ عورت کے جبڑوں میں گولیاں مارے. اگر اس گنڈے کو پہلے پکڑ لیا ہوتا نا تو آج یہ نوبت نہ آتی. رانا ثناء اللہ صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ حکومت کا ایسی کسی گرفتاری یا کسی کو حراست میں لینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی حکومت اور اس کا اتنا امپورٹنٹ پوزیشن پر رہنے والا منسٹر جب یہ بیان دے رہا ہو تو واقعتاً وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ دیکھیں جی, یہ وہی لوگ ہیں, آپ کو ماڈل ٹاؤن یاد نہیں ہے؟ بالکل وہاں پر عورتوں بچوں پر ظلم ہو رہا تھا, ان کے جبڑوں میں گولیاں ماری جا رہی تھی. وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے تھے, میں نے تو ٹی وی پر خبر سنی, 2 کلومیٹر دور بھی ان کا گھر نہیں تھا. اس لیے ان سے ہر طرح کی نااہلی, نا تجربہ کاری کی بات برداشت کی جا سکتی ہے. اور وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا, وہ صاحب ہی 2 دن پہلے ایک دنیا نیوز کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈنڈوں سے مارنا چاہیے. وہی صاحب, میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا کہ جب ان پہ 20 قتل کے مقدمے ہوئے تھے ان کو تب پکڑ لیا جاتا, بعد میں جب ماڈل ٹاؤن پہ گولیاں ماری گئی تھی تب ان کو پکڑ لیا جاتا. اصل میں ایسے بندے کو جس کی دماغی ساخت صرف یہ ہو کہ مقدمہ جو ہے, مطلب جو توہین مذہب پہ پہلے ہمیں پھنسانے کی کوشش کرے, پھر اس کے بعد توہین عقلیت کا ایک کیس لیا, اب وہ شیریں بازاری صاحبہ کے پیچھے پڑ گئے. بات میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں, یہ حکومت فاشسٹ حکومت ہے, ایسی فاشسٹ حکومت ہے. 50 سالہ پرانا یہ مقدمہ لے کر آگے شیریں صاحبہ کے اگینسٹ. ارشد شریف صاحب کا مقدمہ انہوں نے حیدرآباد میں کر دیا, اور وہ بھی وہ بندہ جو فوج کا بیٹا ہے, جو یہ جو ہے باؤنڈری لائنز پر جا کر وہ سارے کچھ ان کی شہادتوں کو کور کرتا ہے, ہر دم پاکستان کی بات کرتا ہے. سمیع ابراہیم صاحب کا اٹک میں مقدمہ کر دیا, یہاں پر ابھی ہم ثابت شاکر صاحب کا سن رہے ہیں, میرپور خاص میں مقدمہ کر دیا. پھر یہ آئیں گے آ کر کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, یا ان کی مریم بی بی پی کا آرڈر کے اوپر آ کر کہیں گے I was not in the room. تو یہ ان کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ ان سے حکومت نہیں چل رہی ہے, یہ بوکھلا چکے ہیں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ چل چلاؤ ہے, اور اپنی غلطیاں یہ جس طرح اداروں پر ڈال رہے ہیں, اداروں کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے. اتنی نااہل, اتنی نا تجربہ کار حکومت کے پیٹرول کی پرائس بڑھانے کے لیے اسے ان کے کندھے کا سہارا چاہیے. کسی کی گرفتاری کو جسٹیفائڈ کرنے کے لیے یہ ملبہ ان پر ڈالنا چاہتے تو کلیئرٹی تو ان کو بھی دینی چاہیے کہ جن کو ادھر لا کر مسلط کیا گیا تھا, جن کی وجہ سے یو ایس یہ سارا رجیم چینج ہوا تھا, آج وہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. مطلب 33 دن صرف اس حکومت کو آئے ہوئے, گلو بٹوں نے ہماری ایم این ایز میں جو نیشنل اسمبلی کے حملہ کرنے سے لے کر, بزرگ کا میریٹ میں حملہ کرنے سے لے کر, میجر کی گاڑی پر حملہ کرنے سے لے کر, آج شیریں صاحبہ کو گھسیٹ کر لے جانے سے لے کر, کون سے کام انہوں نے کیے سوائے ظلم و ستم کرنے کے. اور بات اتنی, اور وہ عثمان ڈار کا ہم کیسے بھول سکتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گی, ابھی ایمان مزاری صاحبہ نے یہ بات کی ہے, ڈرے اس وقت سے جب سیالکوٹ پہ عوام کرینوں کے آگے تو لیٹ گئی تھی. اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو پھر سوچے کہ عوام کا غصہ کہاں پر جائے گا. ایبسلیوٹلی رائٹ. ہمارے ساتھ تمام پینلسٹ موجود ہیں. خواتین حضرات, ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے, بریک کے بعد جائیں گے. تو ہمارے ساتھ سابق ایڈیشنل سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان جناب افضل خان صاحب موجود ہیں. تمام تر سیاسی جو وابستگیاں ہیں اس سے بالا تر ہو کر سیاسی جماعتیں چاہتی تو ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے, اور الیکشن قبل از وقت ہونے چاہیے, نومبر سے پہلے ہونے چاہیے. لیکن اگر اعتراض ہے تو کسے ہے, سکم ہے تو کہاں ہے؟ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا اس سارے معاملے کے لیے تیار ہے جس کے بل بوتے کے اوپر یہ ساری دھما چوکڑی ہم مسلسل پچھلے 1.5 مہینے سے پورے ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں؟ بات ہوگی ایک بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. افضل خان صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. افضل خان صاحب,
اب اوور آل جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, میں ٹکرز بھی پڑھ رہا ہوں. نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ انتخابات میں جایا جائے, اتحادی چاہتے ہیں کہ انتخابات میں جایا جائے, تمام تر دباؤ شہباز شریف صاحب کے اوپر ہے. الیکشن کمیشن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر 6 مہینے میں ہو سکتا ہے تو ہم کرانے کو تیار ہیں, اس میں تھوڑا کام کرنا پڑے گا. جب سب چاہتے ہیں تو بون آف کنٹینشن آپ کو کیا نظر آتی ہے بطور سابق ایڈیشنل سیکریٹری ای سی پی؟ یہ بات آپ اپنی جگہ رکھیں, لیکن جو آپ نے پہلے اس میں وہ ایک چیز کنٹینیو کی تھی, اس میں تھوڑا سا ایز اے عام پاکستانی میں شیریں مزاری صاحب کا, ہم جب کالج میں تھے تو اس وقت ہم نے سنا تھا کہ ظہور الہی صاحب کے اوپر, جو چودھری شجاعت کے والد صاحب تھے, کہ بھینس کی چوری کا الزام لگایا. اچھا, اس کے بعد ہم بھی خان میں پڑھتے ہیں, وہاں مسرت شاہین کا وہ شہر ہے, تو اس کے خلاف کوئی کیس بنایا تھا بکری کی چوری کا. یہ اب بہت ہی اچنبے والی بات ہے کہ ایک کیس کسی کے اوپر جو جب وہ 5-6 سال کی انفینٹ تھی, اس کو اچانک جس طریقے سے وہ جاگ آئی ان کو, اور وہ آ کے وہ کس طریقے سے ایک معزز خاتون, وہ ساری دنیا میں جانے والی فائل کا اپنے آپ ضمیر جاگ گیا ہوگا. اب 50 سال پرانی فائل. دیکھیں, اس چیز سے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, سب ادارے میں ریسرچ کے لوگ ہوتے ہیں, تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ حیران ہوں, اب وہ زمانہ نہیں ہے جو ظہور الہی کا. اب تم دیکھیں, ہمیں سامنے نظر آیا کہ کس طریقے سے انہوں نے مین ہینڈل کیا. دنیا کی کسی عدالت میں کوئی بھی, اور وہ عام خاتون نہیں ہے, وہ شی از ورلڈ رینونڈ, وہ ہیومن رائٹس کی ایکٹیوسٹ ہے. ان کی بہت سی چیزوں سے لوگوں کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے. ٹی وی اینکر رہ چکی ہیں, ٹیچر ہیں, بڑی رسپیکٹیبل خاتون, اور رسپیکٹیبل نہ بھی ہو, آپ نے کسی کو بھی جب آپ نے اریسٹ کرنا ہے, اٹ از ناٹ اے بنانا اسٹیٹ, اور نہ لوگ اس کو قبول کریں گے. یہ دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے, اور اسلامی دنیا کا پہلا نیوکلیئر پاور ہے, ہماری بہت زبردست فوج ہے, اور ہماری ایک سٹیٹس ہے دنیا میں, اور اس وقت جو اسلامی دنیا ہے وہ آپ کی طرف ہی دیکھ رہی ہے. اور جتنی محکوم قومیں ہیں, خواہ وہ فلسطین ہے یا کشمیر ہے, آپ جب کمزور ہوتے ہیں وہ نیچے جاتے ہیں, آپ مضبوط ہوتے ہیں, آپ نے کچھ نہیں کیا ان کے لیے, صرف آپ کی آواز, آپ کی صدا, ابھی آپ کا ٹویٹ. تو میں ایک تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میں پاکستان کا مذاق نہ بنایا جائے. جو بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے, اس لیے کہ آج وہ 50 سال پہلے والی بات مجھے یاد ہے, حالانکہ مجھے کل والی بات نہیں یاد رہتی, اس لیے کہ انوکھی ہے. آپ کے جرنلزم میں بھی ہے نا کہ کتا کاٹتا ہے تو وہ خبر نہیں بنتی ہے, لیکن انسان کتے کو کاٹ لے تو وہ خبر بن جائے. ایگزیکٹ وہ چیز ہے. اور ان تمام چیزوں سے ثابت کیا ہو رہا ہے, ایک عام آدمی جو کسی کا نہ دوست ہے نہ دشمن ہے, وہ تذبذب میں نہیں, وہ یقین پہ اب آ گیا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے پاکستان میں. جو پچھلے 40 دن میں ہو رہا ہے وہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہے, پاکستان کی اکانومی کے ساتھ ظلم ہے, پاکستان کے ایک ایک بندے کے ساتھ. میں اور آپ شاید اتنے افیکٹ نہ ہوں, لیکن ایک عام آدمی. اور پھر کچھ رپورٹس تو یہ یہاں درج ہوتے ہیں نا, کچھ رپورٹ اوپر درج ہو جاتے ہیں, اس کا فیصلہ بھی وہاں ہوتا ہے. سر الیکشن نہ جا اس کی شرافت پہ کہ بے ڈب ہے پکڑ اس کی, تو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے ظالموں کو. Let's talk about elections, sir. الیکشن کمیشن دن رات کام کر رہا ہے, مجھے پتا ہے, میں اندر کا آدمی ہوں. ایک پری ریکویزٹ ہوتی ہے مین, وہ ہوتی ہے حلقہ بندیاں. اور حلقہ بندیاں میں عام آدمی کی سمجھ کے لیے یہ بتا دوں کہ جیسے یہ ٹیبل ہے, یہ گول, تو ایک حلقہ ایسے کمپیکٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک پہاڑ پار کا جو حصہ ہے وہ بھی آپ نے اس میں شامل کر دیا, یا دریا کے پار کا کچے کا آپ نے اس میں ڈال دیا, تو یہ زیادتیاں ہوتی ہیں. پھر اپیل ہوتی ہے, پھر وہ ٹھیک کر دیا جاتا ہے اگر انصاف ہو. تو وہ تمام کام دن رات ہوتا ہے. اور وہ ہم نے جو جتنے بھی الیکشن کیے 1 مہینہ ہمیں لگتا تھا, اور اس میں بھی کوئی بہت سائنسدان اگر کرنا چاہیں تو ولنگنیس ہونی چاہیے. ادھر وہ کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, خبر دے رہے ہیں آپ, کنفرم وہاں کام چل رہا ہے. بالکل. اچھا, اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جلدی انتخابات ہوں گے. الیکشن کمیشن کا یہ فرض ہے کہ ایک بندہ مر جاتا ہے یا استعفیٰ دے دیتا ہے, تو آپ نے, یہ آئین کے حقوق ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر کہ آپ نے اس کانسٹیچوئنسی کو 60 دن سے زیادہ بغیر نمائندگی کے نہیں رکھنا. اگر رکھے گا تو آپ جرم میں آتے ہیں, اور آپ اس کی جسٹیفیکیشن اگر نہیں دیں گے تو آپ جوڈیشل کونسل میں آپ کے خلاف آپ کو ہٹایا جا سکتا ہے, آپ کو سزا دی جا سکتی ہے. رائٹ. اور اس قسم کا الیکشن جو ابھی ہے اس کے لیے 90 days, اینڈ دیز آر انف. 90 days are enough. انٹرم سیٹ اپ آئے 90 دن کے اندر کرا سکتے ہیں.
इंटरम सेटअप आए, यही सेटअप आए, लेकिन ये सेटअप पे कबूल नहीं होगा ना इमरान खान साहब को। मैं ये देखें, नीयत अगर साफ है ना, तो वो नीयत कौन जज करेगा सर, मसला सारा ये। मैं तो एज ए टेक्निकल पर्सन आपको बताता हूं कि इलेक्शन, फेयर इलेक्शन, फ्री इलेक्शन विदाउट रिगिंग इलेक्शन पॉसिबल है, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको न्यूट्रल और न्यूट्रल ही रहना होगा। यस, दैट्स द पॉइंट। अजहर सिद्दीक साहब, ओवरऑल जो सिचुएशन है इसके अंदर पिछले 3-4 जो फैसले आए हैं वो हक में जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सूरत हाल डिफ्यूज होती हुई लग रही है आपको, या आपको लग रहा है कि मजीद अनारकी की तरफ जाएंगे जैसे आज गिरफ्तारियां हुई हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर तो मौजूदा हुकूमत बदमाशी से जबरदस्ती अपनी रेट कायम करना चाहती है। अभी मिसाल के तौर पर, अच्छा एक बात मैं जमील फारूकी साहब मैं क्लियर कर दूं, मैंने अपने सारी तहकीक करवाई है सारे मसले की, हमें बड़े ध्यान से इस मामले में चलना चाहिए, इसमें किसी इदारे का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये टोटल काम जो है राणा सनाउल्लाह ने मैनेज किया है, और ये जो हमजा शरीफ बचता फिर रहा है अपने आप को, ये सारा उनका सिनेरियो और प्लान है। और बाकायदा जहां बैठकर ये प्लानिंग हुई वो एक आध दिन के अंदर सारे आप लोगों के सामने आ जाएगी। और ये जानबूझ के किस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं कि टोटल जो है ना, यानी अब हालात आपके बेहतर हो रहे हैं, तो जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि आप लोगों की फिर तवज्जो उस तरफ हो जाए जिस इदारे की तरफ कहा जा रहा है कि शायद वो बहुत आगे चला गया। मैं नहीं समझता इस बात को, ये टाइम ऐसा है बड़े ध्यान से चलने की बात। अब आते हैं अगली तरफ जो आपने बात की। जी, मैं सवाल किया आपसे। जी देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो हालात और वाकयात के साथ समझ आती। मैं मिसाल के तौर पर मैं अपना हमजा शरीफ देख लें, इस वक्त गैर कानूनी काबज हैं, वो कब्जा किया हुआ है वजारत आला के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 17 मई को आया हुआ है। जी, मैंने अपना नोटिस दिया चीफ सेक्रेटरी को कि जो नोटिफिकेशन तुमने जारी किया है इसको वजीर आला बनाने का वो विड्रॉ करो, कैंसिल करो। अच्छा, वो मैंने बकायदा सर्विस भी कराया, मैंने बकायदा ट्वीट भी किया, वो भिजवा दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब में अहमद अवैस साहब हैं और हाईकोर्ट ने भी कह दिया, वो बजाय उन्होंने मिल मिला के अंदर जो अपने एडवोकेट जनरल दफ्तर में बिठाया उनसे लिखवा लिया कि ये लिख दे दो मैटर सब जुडिस है। वो भाई क्या मजाक बनाया तुम लोगों ने, यहाँ जो ट्रांसफर और पोस्टिंग के ऑर्डर कर रहे हैं बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नर कर रहे हैं। गवर्नर यहाँ तो है ही कोई नहीं, एक तरफ तो कह रहे हैं गवर्नर है ही नहीं, गवर्नर अगर है तो वो उमर चीमा है, दूसरा गवर्नर तो यहाँ कोई है ही नहीं। और जितने ट्रांसफर और पोस्टिंग बड़ी तेजी से कर रहे हैं, हमारा बड़ी स्पेसिस में बात की, प्रोग्रामों में बात की, इनका ये एजेंडा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है, लूट मार करनी है, फंड आगे पीछे करनी है, तो ये एजेंडा सारा उनका चल रहा है। इस तरह के मुकदमे दर्ज करने के बाद अजहर साहब कता कलामी की माजरत, आप जिस तरह कह रहे हैं एजेंडा उनका चल रहा है, बट पिछले जो 3-4 दिन गुजरे हैं उसमें जो फैसले आए हैं उससे डायरेक्टली फायदा हो रहा है तहरीक इंसाफ को, और रोक भी दिया गया इनको गवर्नमेंट को कि आप नहीं कर सकते ट्रांसफर पोस्टिंग। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको ओवरऑल जो है डिफ्यूजन नजर आ रही है, या लगता है कि नहीं अभी भी ये डटे हुए हैं और इन्होंने कुछ ना कुछ करना है, मजीद गिरफ्तारियां होंगी? देखें, परिंदे तो अपने घोंसलों में वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं, तूफान थम चुका है, ये मैं बड़े वजाहत के साथ आपको बता रहा हूँ। आपको इमरान खान साहब के हवाले से या मौजूदा हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। अच्छा, ये अब इस चक्कर में अब आखिर में होता ना, इंसान ना खेलन देंगे, ना खेलेंगे, ना खेलन देंगे, मौका बन गया ना, विक्टिम ही उठाकर लेके जानी है ना इन्होंने। अब इनके पास मौका है कि जितनी बदमाशी कर सकते हैं वो कर लें। ये अब शायद बजट तक पहुंच नहीं पाते। अब ये हालात देखा, 10 जून का बजट का टाइम क्यों दिया गया? बजट तो आजकल शुरू हो जाना चाहिए था, काम इन्होंने बहुत ज्यादा किया था। तो आजकल ये गिरफ्तारियां इन्होंने कुछ 700 बंदों की लिस्टें बनाई हुई है, राणा सनाउल्लाह ने तैयार करवाई हुई हैं। और हमारे बहुत से साफी दोस्त हैं, बहुत से वकला दोस्त भी हैं, और बहुत से सियासी लीडर भी साथ शामिल हैं कि जिनकी लिस्टें बन चुकी है और उनपे क्रैकडाउन उन्होंने करना ही करना है। यानी ये नहीं कि नहीं करना, बाज नहीं इन्होंने आना। ये अब क्या होगा, श्री मजारी साहबा जो है ना, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने कोई जस्टिफिकेशन दे नहीं सकेंगे, इतना पुराना मुकदमा है, फिर आप कैसे इस जुरिसडिक्शन में आए, आपने लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की हैं, ये भी बात की बातें हैं। और जो मैंने एक और तहकीक की, जो अपना ना श्री मजारी साहब के खिलाफ मुकदमा जो बताया गया, नॉमिनेट उन्हें किया गया 13 अप्रैल या 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल को नॉमिनेट किया गया। का मतलब है वो काम साइड बाय साइड वो सारा करके बैठे हुए हैं, झूठे सच्चे जो भी बना के बैठे हुए हैं। और अब जो ये मुकदमात का भरमार हो रही है ना, यहाँ एक काम करना पड़ेगा जमील फारूकी साहब, यहाँ सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस लेना पड़ेगा। देखिए ना कितनी ज्यादती है कि मिसाल के तौर पर समी इब्राहिम साहब अटक में जाएंगे, जमानत वो अपने प्रोग्राम यहाँ करेंगे या अटक में जाएंगे। अदर साहब आपकी जगह से एक ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा। आलिया हमजा मलिक साहिबा के पास मुझे जाना है, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि वैसे तो कॉल दे दी गई, एहतजाज भी पूरा जगह जगह पर हो रहा है, आप खुद भी एहतजाज से होकर आई हैं अभी आलिया साहिबा, तो अगर
شیریں مزاری صاحبہ کو ریلیز کر دیا جاتا ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے اور وہ 11:30 بجے پیش بھی ہو رہی ہے عدالت میں, تو اس صورت میں یہ کال واپس لے لی جائے گی یا مزید پھر دمادم مسئلہ اندر ہوگا؟ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. اب سے کچھ دیر بعد یعنی 11 بجے جن کو بلایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پہنچیں گے. 11:30 بجے شیریں مزاری صاحبہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو پیش کیا جاتا ہے, رہا کیا جاتا ہے, نہیں کیا جاتا. یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جواب کچھ دیر بعد آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن عالیہ صاحبہ سے میرا سوال. عالیہ صاحبہ, آپ لوگوں نے پرامن احتجاج کی کال دی, آپ خود ابھی لبرٹی پر احتجاج میں شریک ہو کر آ رہی ہیں. کیا اگر شیریں مزاری صاحبہ کو رہا کر دیا جاتا ہے تو آپ لوگ کال آف کر لیں گے اس کو, یا پھر یہ کنٹینیو رہے گا ایز پر اسٹریٹجی؟ عالیہ صاحبہ. ہاں جی جمیل صاحب, میں تو سب سے پہلے تو یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں نا, میں ان کو ذرا سم اپ کر دوں. جو حکومت وقت کو پہلے تو یہ جو بیٹھی ہے نا, جو امپورٹڈ حکومت ہے, اس کو یہ چاہیے کہ شیریں مزاری صاحبہ کی یا تو گرفتاری کی ذمہ داری قبول کرے یا پھر ذمہ داروں کا تعین کرے. یہ دو جو ہے نا کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے. اور میرے لحاظ سے یہ ان چند ڈرے ہوئے لوگوں کی کارروائی ہے جو پی ٹی آئی اور عمران خان کی مقبولیت سے خائف ہو کر اس فسطائیت کے اوپر اتر کر آئے ہیں. اب آپ آ جائیں, آپ نے یہ پوچھا تھا جی عدالتیں کھل رہی ہیں. مجھے 9 اپریل کی وہ تاریخ رات یاد ہے جب ایک خیالی جو نوٹیفیکیشن نکلنا تھا نا, اس پر عدالتیں لگی تھی. تو میں آپ کو یہ بتا دوں, جب تک خان صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ الیکٹ نہیں ہوں گے, اس رات تک اس وقت جو عدالتیں کھلی تھی اور جو ان کے اہم لوگوں کے جو کردار تھے نا, عوام انہیں کبھی نہیں بھولے گی. اور یہ داغ ہم کبھی دھلنے نہیں دیں گے جب تک وہ ساری چیز ریورس نہیں ہوگی. آپ بات کر رہے تھے نا یہاں پر, میں یاد کرانا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کے اگینسٹ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, آپ بھی بڑا سچ بولتے ہیں. آپ لوگوں میں تیار بیٹھا ہوں, میں آتے ہوئے نیچے آتے ہوئے میں نے کچھ گاڑیاں بھی دیکھی ہیں. میں ایگزیکٹلی میں اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں, ارشد شریف, صابر شاکر, عمران ریاض خان, سبی ابراہیم, جنہوں نے ہمیشہ فوج کی جو ہے نا وہ کی ہے, سپورٹ کیا اور ان کا دفاع کیا ہے. آج انہی کے اوپر فوج کے خلاف پرچے آپ کر رہے ہیں. تو میں ان کو بھی یاد کرا دوں کہ جو سلیم صافی, حامد میر, نجم سیٹھی, جن کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ آپ کو سپورٹ کریں گے, تو ایک عمران خان آپ کی جو پی ٹی آئی کا ہمارا چیئرمین ہے, وہ آپ کے لیے ایک اوزون لیئر کی طرح تھا. آپ کی ہر یہ جو فسادی عورت تھی جو اداروں کو ملائن کرتی تھی, جس کو آج VVIP پروٹوکول دے کر پی ٹی وی کور کر رہا تھا, جو یہاں پر تو ہماری جو خاتون ہے, سینئر خاتون ہے, ان کو گھسیٹا جا رہا تھا اور وہاں پر ان کو رینجرز کی جو ہے سیکیورٹی دی جا رہی تھی. تو ان کو جب وہ آپ پہ انگلیاں اٹھاتی تھی نا اداروں پر, تو آپ لوگ اور عمران خان صاحب سپورٹ کرتے تھے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں, دن دور نہیں ہے, ان سے کچھ نہیں سنبھل رہا. یہ مان لے عمران خان اس ملک کی انشورنس پالیسی ہے, عمران خان آپ کی عزتوں کی انشورنس پالیسی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں انتشار ہو, جبکہ سودا اس ملک میں فساد کرنے کا ہوا ہے. تو میں ان کو یہ بتا رہی ہوں, کم کو ہی بہت سمجھے, نہ کریں اس طرح, چلنے دے اس یہ فوری طور پر الیکشن میں جائیں, ختم کریں یہ تماشا. یہ نہیں چلنا, اس عوام نے نہیں ماننا. اس عوام میں یعنی آج عالیہ صاحبہ لانگ مارچ کا اعلان ہو رہا ہے, پکڑا ہے نا, کل لانگ مارچ کا اعلان ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ. صرف ایک بات, جی پلیز بولیے جمیل فاروقی صاحب, میں صرف ایک چھوٹی سی بات کر کے, آپ اور کس عورت کو پکڑیں گے جو 80 سالہ بوڑھی عورت آج ہمارے پروٹیسٹ میں شامل تھی, جو 9 سال کی ایک چھوٹی اور 5 سال کی چھوٹی چھوٹی بچیاں شامل تھی, یا وہ مائیں شامل تھی جن کی گود کے اندر فیڈر پیتے ہوئے بچے تھے. تو یہ ڈنڈے کس کس پر برسائیں گے؟ تو لانگ مارچ کا اگر فیصلہ ہو گیا اور عوام پہنچ گئی, تو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ملک جام ہو جائے گا, ملک میں انتشار ہو جائے گا. خدارا پاکستان کی سوچیں, خدارا اس ملک کو بچانے کا سوچیں. یہ لوگ انتشار پھیلانے آئے ہیں, ہم انتشار نہیں کرنا چاہتے.
عمران خان پاکستان خان ہے، پی ٹی آئی وفاق کی علامت ہے. یہ جو پارٹیاں ایک اندرون سندھ اور دوسری سے تو اب ہم نے جی ٹی روڈ بھی چھین لیا ہے، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ بھی چھین لیا ہے، ان کی تو کوئی زمینی حقائق ہی نہیں ہے. وہ آج تک آپ کو ملائن کرتے آئے ہیں. اس ملک کا سوچئے، جلد الیکشن کرائی، یہ ختم کیجئے تماشا. نہیں چلنے والی یہ حکومت ہر گزرتا دن پاکستانیوں پہ بھاری ہے، پاکستان کے اوپر بھاری ہے. آج آپ دیکھیں رشیا کے ساتھ انڈیا نے کانٹریکٹ کر کے 25 روپے کا پیٹرول اور تقریباً کوئی 20 روپے کا ڈیزل سستا کیا. یہی عمران خان کہتا تھا نا، جس کو وہاں بلاول نے بھی جا کر مانا کہ عمران خان، بالکل ٹھیک ہے. عالیہ عمران صاحبہ خان 5.97 کی گروتھ دے کر جا رہا تھا، تو کیوں نکالا اس کو؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ کی اجازت سے میں ایک کامنٹ سر افضل خان صاحب سے، اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ اور ای وی ایم، کیا یہ والی حکومت اس کو اوور رول کر دے گی جو خان صاحب ایڈوائز کر رہے تھے الیکشن کمیشن کو، یا پھر یہ کر سکتے ہیں ایز پاسبل؟ اب تک جو ان کے اقدامات ہیں، جس میں یہ آج کے اقدامات بھی شامل ہیں، خواہ وہ انٹیمیڈیشن کے ہیں، غنڈہ گردی کے ہیں، اغوا کے ہیں، یہ وہ سیاست ہے جو 50 سال پہلے کی تھی. وہ کیس بھی 50 سال پرانا ہے. واللہ یہ آج نہ چل سکتی ہیں نہ کامیاب ہو سکتی ہیں. البتہ اس سے دن بدن اس کے خلاف ریزسٹنس جو ہے، دیکھو ہر آدمی پارٹی میں نہیں ہوتا، لیکن آپ جب ظلم کر رہے ہوتے تو وہ ظالم کی طرف نہیں ہوتا. ہر جو شریف النفس انسان ہوتا ہے وہ ظلم کے خلاف ہوتا ہے. اور اچھا، تو ایک ای وی ایم اور اوورسیز یہ پہلے تو کر نہیں سکتے. اگر کر لیں تو یہ وہ لیجسلیشن ہے وچ از اگینسٹ دی انٹرسٹ آف دی پیپل آف پاکستان اینڈ ڈیموکریسی. تو یک جنبش قلم اس کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ. اور ابھی میں یہ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آگے اگر 4-5 مہینے ہوں تو ای وی ایم بھی آ سکتا ہے اور اوورسیز کو ابھی تک پچھلے 10 سال میں. اور دوسرا یہ کہ ایک آڈٹ ہونا چاہیے. میں آپ کے توسط سے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسی فورم نے الیکشن کمیشن کو آج سے 10 سال پہلے یا 8 سال پہلے 41 ایڈوائسز کی تھیں کہ پچھلا جتنا عذاب ہوا ان کے وجوہات یہ تھے اور ان کے وجوہات کی جو حل کرنے کی ریسیپی ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں ہمارا ایک 5 سال کا یو این ڈی پی کے ساتھ ایک سائیکل چلتا ہے، اس میں یہ تمام چیزیں حل ہو چکی ہیں اور وہ اس کو ریورس نہیں کر سکتے. اچھا، اور آڈٹ یہ ہونی چاہیے کہ جو سپریم کورٹ نے کہا تھا اور الیکشن کمیشن نے پچھلے 10 سال میں ان چیزوں پہ کتنی امپلیمنٹیشن کی ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. لائیو شو ہے سر، اس لیے ہمیں بہت معذرت کے ساتھ ٹائم کا خیال رکھنا ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تمام معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے تھوڑا تاخیر سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات، پاکستان اس وقت جس کیفیت سے گزر رہا ہے اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کر ایک ساتھ بیٹھ کر کوئی نہ کوئی فیصلہ لیں تاکہ انارکی سے بچا جا سکے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.